अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज के अहम खबरें। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल के रोज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मंगोलिया के सदर खुरलेसुख ओखना से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और बातचीत के लिए आगे बढ़ने से पहले एक पौधा लगाया। इससे कबल दिन में खुरलेसुख ओखना ने राजघाट पर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ारत ख़ारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, एक अमन पसंद और हम आहंग दुनिया के लिए एक साथ। मंगोलिया के सदर ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। मंगोलिया के सदर 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए शहरी हवाबाजी और कोऑपरेशन मुरलीधर मोहोल ने हवाई अड्डे पर इनका इस्तकबाल किया। जायसवाल ने बताया कि मंगोलिया के सदर को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर और रस्मी इस्तकबालिया पेश किया गया। बांग्लादेश में अगले साल होने वाले इंतखाबात से कबल बढ़ते हुए सियासी तनाज़े के पेश नज़र 7 इस्लामी सियासी जमातें, जिनमें बुनियाद परस्त इस्लामी जमात, जमात इस्लामी और इस्लामी तहरीक इस्लामी आंदोलन शामिल हैं। इसने आज मंगल को ढाका में इंसानी जंजीर का एहतजाजी मुजाहरा किया, जैसा कि मुकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया। इन जमातों ने कई मुतालबात पेश किए, जिनमें यह भी शामिल है कि फरवरी 2026 के इंतखाबात जुलाई चार्टर के कानूनी फ्रेमवर्क के तहत अवामी रेफरेंडम के जरिए कराए जाएँ। रिपोर्ट से यह भी जाहिर हो रहा है कि इंसानी जंजीर का एहतमाम जमात के ढाका मेट्रोपॉलिटन शुमाल और जुनूब यूनिट्स ने किया था, जो दारुल हुकूमत में जातराबारी से गाबटोली तक फैली हुई है। जमात ने 5 मुतालबात पर जोर दिया, जिनमें आम इंतखाबात से कबल नवंबर में जुलाई कौमी चार्टर पर रेफरेंडम कराना और मुतनासिब नुमाइंदगी शामिल है। दीगर इस्लामी जमातों, जिनमें इस्लामी तहरीक, बांग्लादेशी खिलाफत मजलिस, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, खिलाफत मजलिस, निज़ाम इस्लामी पार्टी और बांग्लादेश खिलाफत तहरीक शामिल हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल के रोज ये उजागर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान और मंगोलिया के ताल्लुकात न सिर्फ सिफारती हैं, बल्कि दोनों ममालिक गर्मजोशी और रूहानियत का रिश्ता भी रखते हैं। ऐलान किया कि हिंदुस्तान अगले साल लॉर्ड बुद्ध के 2 शागिर्दों के मुतबर्रिक तबरुकात यानी मुक़द्दस नवादरात मंगोलिया भेजेगा। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मंगोलिया के सदर खुरलेसुख ओखना के साथ अपनी बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस मुलाकात से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। हिंदुस्तान और मंगोलिया का रिश्ता महज सिफारती नहीं है, ये गर्मजोशी और रूहानियत का एक बंधन है। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के आइंदा सरबराह इजलास में अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान कशीदगी जुलाई में कई दिहाइयों में सबसे मौलिक फौजी झड़पों में शिद्दत आई थी, जिसमें 40 से ज़्यादा अफराद हलाक और तकरीबन 3 लाख अफराद को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। दोनों फरीकों ने जज़वी तौर पर ट्रंप की सालिसी में 5 दिन की लड़ाई के बाद जंग बंदी पर इत्तेफाक किया, मगर इसके बाद बार बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात का तबादला करते रहे। मोहम्मद हसन ने कोलालमपुर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ट्रंप थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहदे का मुशाहिदा करने के मुंतज़िर हैं। मोहम्मद ने कहा कि अमेरिकी रहनुमा 26 से 28 अक्टूबर तक मलेशिया के दारुल हुकूमत में जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान की सरबराह इजलास में शिरकत के लिए 26 अक्टूबर को मलेशिया का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चीनी मसनूआत पर 100% इजाफी टैरिफ आयद करने के ऐलान के बाद चीन ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ तिजारती जंग में आखिरी हद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये इक़दाम एक सोशल मीडिया पोस्ट में सामने आया, जो बीजिंग की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते नायाब मादनियात के शोबे में वसी पैमाने पर नई बरामदी पाबंदियों के ऐलान के जवाब में था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में यह भी ऐलान किया था कि वाशिंगटन 1 नवंबर से तमाम अहम सॉफ्टवेयर पर बरामदी पाबंदियां आयद करेगा। इस ताज़ा कशीदगी ने मार्केटों को हिलाकर रख दिया और जनूबी कोरिया में ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुमकिन मुलाकात पर सवालिया निशान लगा दिया है। चीनी वज़ारत तिजारत के एक तर्जुमान ने आज मंगल को एक बयान में कहा है कि टैरिफ और तिजारती जंगों के मामलों पर चीन का मौक़िफ़ मुस्तकिल है। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो हम आखिर तक लड़ेंगे, अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमारा दरवाज़ा खुला है। हिंदुस्तानी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने आज मंगल के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात की शिद्दत से ज़रूरत पर रोशनी डाली और मज़ीद कहा कि अपनी मौजूदा शक्ल में बैनुल-अक़वामी इदारे को एतमाद के बहरान का सामना है। हिंदुस्तानी फ़ौज की मेज़बानी में हो रहे अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज फराहम करने वाले ममालिक UNTCC के सरबराहान के इजलास में खिताब करते हुए हिंदुस्तानी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा, हम पुराने कसीरुल-जहती ढांचों से आज के चैलेंजों का मुकाबला नहीं कर सकते। जामे इस्लाहात के बगैर अक़वाम मुत्तहिदा को एतमाद के बहरान का सामना है। उन्होंने कहा कि आज की बाहम मरबूत दुनिया के लिए हमें एक इस्लाहशुदा कसीरुल-जहती निज़ाम की ज़रूरत है, जो आज की हकीकतों की अक्कासी करे, तमाम फरीकों को आवाज़ दे, असली चैलेंजों से निपटे और इंसानी बहबूद पर तवज्जो मरकूज़ करें।
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ اس وقت ان کی توجہ غزہ کی تعمیر نو پر مرکوز ہے۔ ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں کسی اور چیز کی بات کر رہا ہوں، ہم غزہ کی تعمیر نو کی بات کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو انہوں نے مصر سے واپسی کے دوران مصری صدر عبدالفتاح السیسی کے 2 ریاستی حل اور آزاد فلسطینی ریاست کے مطالبے سے متعلق سوال کے جواب میں کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں ایک ریاست یا 2 ریاست یا دوہری ریاست کی بات نہیں کر رہا، ہم غزہ کی تعمیر نو کی بات کر رہے ہیں۔ میکسیکو میں شدید سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 64 ہو گئی ہے، جبکہ 65 افراد لاپتہ ہیں۔ میکسیکو کے نیشنل سول پروٹیکشن کوارڈینیشن کے ایک بیان کے مطابق گزشتہ ہفتے سے جاری طوفان پرسیلا اور ریمنڈ کی وجہ سے ہو رہے شدید بارش کے بعد ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ CNBC نے اطلاع دی ہے کہ سب سے زیادہ متاثرہ ریاستوں میں ویراکروس، پیوبلا، کوئرنٹو اور سین لوئس پوٹوسی شامل ہے، جہاں 64 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے اور 65 دیگر ابھی تک لاپتہ ہیں۔ صدر شینبوم نے اپنی روزانہ کی پریس بریفنگ کے دوران صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آفت زدہ علاقوں میں رہائشیوں کی مدد کے لیے ہنگامی ٹیمیں مکمل طور پر متحرک کر دی گئی ہے۔ مصر، قطر اور ترکیہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس دستاویز پر گزشتہ روز بحر احمر کے ساحلی شہر شرم الشیخ میں مصر کی میزبانی میں ہوئے بین الاقوامی سربراہ اجلاس کے دوران دستخط کیے گئے۔ ٹرمپ نے اسرائیل اور حماس کے قیدیوں کے تبادلے کے چند گھنٹوں بعد غزہ میں جنگ بندی کو مستحکم کرنے کے اعلان پر دستخط کرتے ہوئے مشرق وسطی کے لیے ایک عظیم دن کو بھی سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ دنیا کے لیے اور مشرق وسطی کے لیے ایک زبردست دن ہے۔ ٹرمپ نے دستخط کرنے سے پہلے کہا کہ اس دستاویز میں قواعد و ضوابط اور بہت سی دوسری چیزوں کی وضاحت کی جائے گی۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے کہا ہے کہ ان کا ملک غزہ کی تعمیر نو کے بارے میں ایک کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مصر آنے والے دنوں میں امریکہ کے ساتھ مل کر غزہ کی تعمیر نو کی بنیاد رکھنے کے لیے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور ہم جلد ہی بحالی، تعمیر نو اور ترقی کی کانفرنس کی میزبانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ السیسی نے یہ بھی کہا کہ غزہ کا معاہدہ انسانی تاریخ کا ایک دردناک باب بند کر دیا اور مشرق وسطی کے لیے امن اور استحکام کے ایک نئے دور کا آغاز کرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو خود کو امن کا علمبردار قرار دیتے ہیں اور نوبل انعام کے لیے مہم چلا چکے ہیں، بالآخر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر دستخط کروانے کے بعد سفارتی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر پائیدار امن قائم ہونا ہے تو تجزیہ کاروں اور سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو پر دباؤ برقرار رکھنا ہوگا، جن کی حمایت انہیں اپنے منصوبے کے اگلے مراحل میں درکار ہوگی۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق بل کلنٹن سے لے کر جو بائیڈن تک امریکی صدور کو نتنیاہو کے ساتھ کام کرنا مشکل لگا ہے، اور یہاں تک کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکار بھی بعض اسرائیلی فوجی حملوں سے مایوس ہوئے ہیں، جنہیں وہ امریکی پالیسی کو نقصان پہنچانے والے حملے سمجھتے ہیں۔ لیکن رواں ماہ ٹرمپ نے نتنیاہو کو ایک وسیع تر امن معاہدے کے فریم ورک کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا، جبکہ دیگر مشرق وسطی کے ممالک کو قائل کیا کہ وہ حماس کو تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو واپس کرنے میں آمادہ کریں۔ اٹالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی جتنی شاندار اور قابل رہنما ہیں، وہ اپنے مخصوص انداز اور طرز عمل کے لیے بھی جانی جاتی ہیں۔ وہ ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پر نظر آتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کی فین فالوئنگ مضبوط ہے۔ انہوں نے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اتنی دلچسپ ویڈیوز اور مواد بنایا ہے کہ دونوں رہنما کئی موقعوں پر ان پر تبصرے کر چکے ہیں۔ تاہم اس وقت اٹالوی وزیر اعظم کا چرچا ایک مختلف وجہ سے ہو رہا ہے۔ در حقیقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کو لے کر عالمی سطح پر ایک تبصرہ کیا جو وائرل ہو رہا ہے۔ میلونی کے ان ریمارکس پر انٹرنیٹ صارفین نے خوب لطف اٹھایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اٹالوی خاتون وزیر اعظم جارجیا میلونی کے لیے تعریفی الفاظ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مصر میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ اٹالوی وزیر اعظم کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہاں ایک نوجوان خاتون ہیں۔ عام طور پر امریکہ میں جب کوئی کسی عورت کو خوبصورت کہا جاتا ہے تو اسے ان کے سیاسی کیریئر کا خاتمہ سمجھا جاتا ہے، لیکن میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میلونی شروع میں چونک جاتی ہے اور مسکراتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ٹرمپ پھر واپس مڑ کر میلونی سے براہ راست کہتے ہیں، میں نے آپ کو خوبصورت کہا، کیا آپ کو برا لگا؟ کیونکہ آپ خوبصورت ہیں۔ جب میلونی مسکراتی ہے تو ٹرمپ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہیں بہت اچھا لگا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی نیابت کرتے ہوئے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے شرم الشیخ میں امن سربراہ اجلاس میں شرکت کی۔ عرب نیوز کے مطابق غزہ امن سربراہ اجلاس کے موقع پر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ رہنماؤں نے امریکی قیادت میں تیار کردہ 20 نکاتی منصوبے پر تبادلہ خیال کیا، جس کا مقصد تنازع کو حل کرنا اور موجودہ محدود جنگ بندی کو مستقل امن میں تبدیل کرنا ہے۔
انہوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ پر دستخط بھی کیے جس کا مقصد غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کو مضبوط بنانا ہے۔ اس سربراہی اجلاس کا مقصد غزہ میں جنگ کے خاتمہ اور مشرق سطح میں امن و استحکام کے لیے کوششوں کو فروغ دینا ہے۔ ایس پی اے کے مطابق سربراہ اجلاس میں مصری صدر عبدالفتاح السیسی اور امریکی صدر ٹرمپ کی مشترکہ صدارت میں ہوا، جس میں متعدد ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ سعودی وزیر مواصلات و ٹیکنالوجی انجینئر عبداللہ بن عامر سوا نے میٹا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارک زکربرگ سے ملاقات کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ملاقات کے دوران دونوں فریقوں کی طرف سے متعدد اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے۔ یہ ملاقات سعودی عرب کی ان کاوشوں کا حصہ ہے جو مصنوعی ذہانت اور اختراعی حل کے فروغ کے لیے اسٹریٹجک شراکت داریوں کو مضبوط بنانے کے مقصد سے کی جا رہی ہے۔ ملاقات میں مصنوعی ذہانت، لسانی ماڈلز، میٹاورس ٹیکنالوجیز اور جنریٹو اے آئی کے میدانوں میں شراکت کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیز اختراع کاروں اور ڈیولپرز کی معاونت کے لیے مختلف اقدامات پر گفتگو ہوئی تاکہ قومی صلاحیتوں کو مضبوط کیا جا سکے اور سعودی عرب کی مستقبل کی ٹیکنالوجیز میں قیادت کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ سعودی فلم کمیشن نے فیچر فلم ہجرا کو بین الاقوامی فیچر فلم کی کیٹیگری میں آسکر کے لیے مملکت کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی فلم سلیکشن کمیٹی کی نگرانی میں متعدد فلموں کا جائزہ لینے کے بعد ہجرا کا انتخاب کیا گیا۔ سعودی فلم اس کیٹیگری میں دنیا بھر کی درجن بھر فلموں کے ساتھ مقابلہ کرے گی جنہیں متعدد انتخابی مراحل سے گزرنا ہوگا۔ اس کا آغاز ابتدائی فہرست کے اعلان سے ہوگا جس کے بعد اکیڈمی حتمی فہرست جاری کرے گی۔ بہترین بین الاقوامی فیچر فلم کے ایوارڈ کا اعلان مارچ 2026 میں لاس اینجلس میں ہونے والا 98واں اکیڈمی ایوارڈ کی تقریب میں کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی امور کے سربراہ شیخ منصور بن زاید ال نہیان نے ریاست قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے شرم الشیخ امن اجلاس کے موقع پر ملاقات کی جو عرب جمہوریہ مصر کی میزبانی میں منعقد ہوا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے امارات اور قطر کے برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا تاکہ دونوں ممالک کے باہمی مفادات کو مزید تقویت دی جا سکے۔ فریقین نے علاقائی و عالمی امور پر بھی گفتگو کی، بالخصوص خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں کے حوالے سے، اور اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر خیالات کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی سب سے اہم ترجیح غزہ پر مسلط کی گئی نسل کشی کی مہم کو فوری طور پر رکوانا تھا۔ آج منگل کو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ شرم الشیخ میں غزہ امن سربراہی کانفرنس کے بعد وطن واپس پر اپنے خیالات شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا، پاکستان کی سب سے اہم ترجیح غزہ پر مسلط کی گئی نسل کشی کی مہم کو فوری طور پر رکوانا تھا۔ دیگر برادر اقوام کے ساتھ مل کر اس ترجیح کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا اور اسے تقویت دی گئی۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے صوبے میں فوجی آپریشن کرنے کی مخالفت کا اظہار کیا، جس کی اطلاع مقامی میڈیا نے آج منگل کو دی۔ پاکستانی صوبے کے 30ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپنے پہلے خطاب میں آفریدی نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے فوجی آپریشن کے خلاف موقف کو اجاگر کیا اور پالیسی سازی کے لیے ایک جامع طریقہ کار اختیار کرنے کا مطالبہ کیا، جیسا کہ پاکستان میں مقیم سما ٹی وی نے رپورٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ عہدے پر ہیں کوئی فوجی آپریشن نہیں ہوگا، اور ذکر کیا کہ عمران خان نے ہمیشہ ایسی پالیسی کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ فوجی آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، عمران خان آپریشنز کے خلاف ہیں اور جب تک ہم یہاں ہیں اس طرح کے کسی بھی اقدام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطہ بالخصوص قبائلی علاقوں کے حوالے سے فیصلے بند کمروں میں نہیں کیے جانے چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے اہلکار نے آج منگل کے روز کہا کہ غزہ کی تعمیر نو پر آنے والے $70 ارب کے اخراجات میں حصہ ڈالنے کی خواہش کے بارے میں ممالک کی طرف سے، جن میں امریکہ کے ساتھ ساتھ عرب اور یورپی ریاستیں شامل ہیں، حوصلہ افزا ابتدائی اشارے مل رہے ہیں۔ UNDP کے جیکی سلیڈرز نے جنوا میں ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں کو تفصیلات بتاتے بغیر کہا، ہمیں پہلے ہی بہت اچھے اشارے ملے ہیں۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ 2 سالہ اسرائیل حماس جنگ نے کم از کم 55 ملین ٹن ملبہ پیدا کیا ہے۔